एहसास यकीनी तौर पर खुशगवार होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर साल जब मौसम गर्मा रुखसत हो रहा होता है और मौसम सरमा की आमद होती है तो इसके साथ ही स्मॉग की आफत भी सर उठाने लगती है। खास तौर पर सनती इलाकों में स्मॉग बकसरत देखी जाती है। बज़ाहिर धुंध की तरह नजर आने वाली ये आलूदगी ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, पौधों और फितरत तक के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस आलूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले मवाद शामिल होते हैं। कीमियाई तौर पर इसमें सनती फ़ज़ाई मादे, गाड़ियों का धुआं और किसी भी चीज़ के जलाने से निकलने वाला धुआं शामिल होता है। माहिरीन के मुताबिक जब दर्जा हरारत में कमी या दीगर मौसमी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं तो आलूदगी फ़ज़ा में ऊपर नहीं जाती बल्कि ज़मीन के करीब ही एक तह बन जाती है और ये गैर मामूली आलूदगी कई दिन तक शहर में बरकरार रह सकती है। इस आलूदा फ़ज़ा की वजह से मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां भी फैल सकती हैं। फ़ज़ा में मौजूद सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के फेफड़ों और दिल के निज़ाम के अलावा जल्द और गले को भी मुतासर कर सकती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर साल स्मॉग के बायस 70 लाख के करीब लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहां स्मॉग के हवाले से बाकायदा तौर पर क़वानीन मंजूर हो चुके हैं और इस पर अमल दरामद करके इन ममालिक ने अपनी फ़ज़ा को बेहतर बना लिया है। मैं हूं उस्मान ओमान और आज प्रोग्राम ऐसा क्यों में हम बात करेंगे पाकिस्तान में किस किस्म की स्मॉग पाई जाती है और ये कितनी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में स्मॉग के मसले ने 2015 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब मौसम सरमा के आगाज से पहले लाहौर और पंजाब के बेशतर हिस्सों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में स्मॉग अक्टूबर से जनवरी तक किसी भी वक्त वारिद हो सकती है और इसकी शिद्दत का दौरानिया 10 से 25 दिन तक तवील हो सकता है, जबकि फौरी रिलीफ सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल स्मॉग की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक में कमी वाक़ई हुई बल्कि परवाजें भी मनसूख हुई और तालीमी इदारों को भी बंद करना पड़ा। साल 2021 में एयर क्वालिटी और आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची दुनिया के 25 आलूदा तरीन शहरों में शामिल होते हैं। गुज़श्ता 4 सालों से पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इसी फहरिस्त में बांग्लादेश का पहला और भारत का तीसरा नंबर है। IQ एयर क्वालिटी की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर पहले, कराची दूसरे, साहिवाल तीसरे, लाहौर चौथे और मुल्तान 5वें नंबर पर है। जबकि 2017 से 2021 तक के जमा करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के 3 शहर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। इनमें फैसलाबाद छठे, जबकि बहावलपुर और पेशावर 8वें और 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान में वारिद होने वाली स्मॉग के बारे में माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में फोटोकेमिकल स्मॉग पाई जाती है। इसमें वोल्टाइल के बारीक ज़रात शामिल होते हैं। ये ज़रात मुख्तलिफ किस्म की गैसों, मट्टी और पानी के बुखारात से मिलकर बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि सनतों और गाड़ियों के धुएं और कूड़ा करकट जलाने से हवा में शामिल हो जाती हैं। जब सूरज की किरणें इन ज़रात पर पड़ती हैं तो ये स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सर्दियों में जब हवा की रफ्तार कम होनी शुरू होती है तो हवा में शामिल ये धुआं और धुंध जमने लगते हैं और नतीजा स्मॉग की सूरत में निकलता है। स्मॉग में जमीनी ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिक्यूलेट जैसे अनासिर शामिल होते हैं। ये खुर्दबीनी ज़रात ठोस भी हो सकते हैं और माया शक्ल में भी मौजूद होते हैं जो ऑक्सीजन पर असरअंदाज होकर सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्मॉग के बायस हर पाकिस्तानी शहरी की औसत उम्र में 2.7 साल की कमी आ रही है, जबकि लाहौर के हर शहरी की उम्र में 5.3 साल, फैसलाबाद के हर शहरी की उम्र में 4.8 साल और गुजरांवाला के हर शहरी की उम्र में 4.7 साल की कमी आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हवा की आलूदगी सालाना 1,35,000 अफराद की जान लेने का सबब बन रही है। इन अमवात में ज्यादातर अमवात पंजाब में हो रही हैं और पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात लाहौर डिवीजन में हो रही हैं। इस आलूदगी का सबब ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बन रहा है। इस तहकीक के मुताबिक स्मॉग का 40% सबब डीजल वाली गाड़ियाँ हैं और इनका सद्देबाब होना चाहिए।
رپورٹ آپ نے دیکھی، دنیا بھر میں فضائی آلودگی ہر سال 70 لاکھ اموات کی وجہ بنتی ہے۔ ان میں سے 6 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی عمر 15 سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں اسموگ کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ صنعتی انقلاب برپا کرنے والے چین نے اسموگ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا اور اسموگ کی تاریخ کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ دنیا میں پہلی بار اسموگ کا لفظ سن 1900 کے اوائل میں استعمال کیا گیا تھا، جب یورپ اور امریکہ کو پہلی بار صنعتی انقلاب کی وجہ سے فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسموگ 2 الفاظ اسموک یعنی دھواں اور فاگ یعنی دھند کے باہمی اشتراک سے بنا ہے، جو پہلی مرتبہ لندن میں استعمال ہوا، جہاں دھند اور دھوئیں نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مختلف ذرائع کے مطابق یہ لفظ ڈاکٹر ہنری اینٹوان نے اپنے مقالے فاگ اینڈ اسموگ میں استعمال کیا۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا کی 91% آبادی ایسے مقامات پر رہتی ہے جہاں کا فضائی معیار بہت خراب ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسموگ صرف پاکستان اور بھارت میں ہوتی ہے، تاہم دنیا کے دیگر ممالک بھی اس وقت اسموگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ انگلستان، یورپی ممالک اور امریکہ بھی اسموگ کی زد میں ہیں، مگر یہ ترقی یافتہ ممالک مصنوعی بارش کا بندوبست کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ 40% امریکی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اسموگ کی مقدار کافی زیادہ ہے، جبکہ چین، جس نے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا کر دیا، فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے 15 ممالک میں آتا ہے۔ چین میں 1 دہائی پہلے فضائی آلودگی اپنے عروج پر تھی اور چین اسموگ کے حوالے سے پہلے 5 ممالک میں آتا تھا، لیکن چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس اور مرکری خارج کرنے والا ملک ہے۔ چین میں فضائی آلودگی 2013 میں سب سے زیادہ تھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ فضائی آلودگی کی شرح 1990 کی دہائی سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ چین میں اسموگ کا سلسلہ ایک عرصے تک چینیوں کے لیے درد سر بنا رہا، مگر انہوں نے بہترین اقدامات کر کے اس پر قابو پا لیا ہے، جس کی ایک مثال دنیا میں نصب کیا جانے والا سب سے بڑا ایئر فلٹر ہے، جو کہ اس وقت چینی شہر بیجنگ میں نصب ہے۔ جبکہ اس سے قبل چین نے فضائی آلودگی کے متعلق اپنے جامع پلان کا اعلان ستمبر 2013 میں کیا۔ اس پلان کو نیشنل ایئر کوالٹی ایکشن پلان کا نام دیا گیا، جس کے تحت اگلے 4 برس میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے $270 ارب کی خطی رقم مختص کی گئی۔ اگلے برسوں میں خاص طور پر بیجنگ سٹی کاؤنسل کو مزید $120 ارب دیے گئے۔ اس ایکشن پلان کے تحت چین نے اپنے آلودہ ترین شہروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے نئے پلانٹ پر پابندی لگا دی اور پہلے سے بنے ہوئے بجلی گھروں کو بھی مجبور کیا کہ وہ کوئلے کی بجائے گیس کا استعمال کریں۔ اسی پلان کے تحت چین نے فولاد اور سٹیل کی پیداوار میں کمی کے لیے بھی اقدامات کیے، جبکہ زیادہ آلودگی پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی مہم جاری رکھی۔ فیکٹریز کو آبادیوں سے دور لگایا گیا۔ ان تمام اقدامات کے بعد چین میں فضائی آلودگی میں واضح کمی نظر آئی۔ بیجنگ میں اسموگ میں 33% اور ریور ڈیلٹا میں 15% کمی آئی، جو کہ چین کی ماحولیات کے شعبے میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ چین نے فضائی آلودگی میں مزید کمی کرنے کے لیے حال ہی میں امریکہ کی طرز پر کلین ایئر ایکٹ کا اجرا کیا ہے۔ دنیا میں سب سے کم فضائی آلودگی سویڈن میں ہے۔ کینیڈا کا 10 لاکھ آبادی والا شہر کیلگری دنیا کا سب سے کم فضائی آلودگی والا شہر ہے، جبکہ بھارت کا شہر دلی فضائی آلودگی کے حوالے سے دارالحکومت کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر آتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بنگلہ دیش فضائی آلودگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، پاکستان میں اسموگ کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات رافع عالم صاحب۔ رافع عالم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، آپ کے خیال سے اسموگ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم اور شکریہ۔ سب سے پہلے اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہے۔ پاکستانی شہر اور شہری جو ہے وہ ہوائی آلودگی کا شکار ہے۔ اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے، وہ آپ کو سردیوں میں نظر آتی ہے جب ٹیمپریچر تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، گرم ہوا اوپر کی طرف نہیں ہٹ سکتی، اور ایک یہ میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے انورژن کلاؤڈ، یہ کسی آبادی کے اوپر جب آتا ہے تو سارا دھواں اندر پھنس جاتا ہے اور اس کو ہم اسموگ بلاتے ہیں۔ تو وہ جب انورژن کلاؤڈ موجود ہوگا تو اس وقت ہوائی آلودگی کو اسموگ کہلاتے ہیں، لیکن سالانہ طور پہ پاکستانی شہر اور شہری جو ہیں وہ ہوائی آلودگی کے شکار ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں گی اگر ہم اس کی کوئی اچھی خاصی کوئی ٹیسٹنگ کریں۔ اس کا مطلب ہے ہم پورے پاکستان کے اندر ایئر مانیٹرز چلائیں سالانہ طور پہ، اس سے ہم پتہ چلے کہ کون کون سی آلودگی ہوا کے اندر موجود ہے۔
پھر میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. مگر اس کے باوجود چونکہ ہمارے پاس یہ مانیٹر مشینیں نہیں ہیں، پچھلی 2 دہائیوں کے اندر مختلف ریسرچ اور پالیسی پیپرز میں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تقریباً آدھی ہوائی آلودگی جو ہے وہ گاڑیوں اور گاڑیوں کے دھوؤں کی وجہ سے آتی ہے، اور باقی تقریباً 20-25% جو ہے وہ صنعت اور بجلی کی پیداوار کی وجہ سے موجود ہے ہمارے پاس. اچھا رافع عالم صاحب، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوٹو کیمیکل اسموگ پائی جاتی ہے. یہ اسموگ کی دوسری جو اقسام ہیں ان سے کتنی مختلف ہے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ مختلف قسم کی اسموگز ہیں. بالکل فوٹو کیمیکل اسموگ میرے خیال سے کچھ ایسی ہوتی ہے جب یہ کیمیکلز اوپر ہوا میں فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہاں یہ سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ آپس میں پروسیس ہو کے مختلف سیکنڈری ایروسولز بن جاتے ہیں اور اس سے فوٹو کیمیکل اسموگ بن سکتی ہے. لائک آئی سیڈ، اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہے اور اسموگ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مگر اور لاہور اور پاکستان کے جو شہر ہیں ان میں چند ہفتے جو ہیں سال کے وہ شاید اسموگ کے ہوں، مگر دوبارہ سالانہ طور پہ ہوائی آلودگی کا مسئلہ ہے. اچھا رافع صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اسموگ کی وجہ کیا ہمسایہ ممالک سے آنے والی آلودگی ہے؟ کیونکہ ہر سال ہماری حکومت یہ کہہ کے جان چھڑا لیتی ہے کہ بھارت میں جو کسان دھان کی فصل جلاتے ہیں اس کی وجہ سے اسموگ ہوتی ہے. کیا واقعی اسموگ کی وجہ یہی ہے؟ بھارت کس حد تک ذمہ دار ہے پاکستان میں اسموگ کا؟ یہ جھوٹ ہے. دیکھیں یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے، یہ الزام ہے. ہم کارروائی کے اندر پھنس جاتے ہیں. دیکھیں جی ہم نے ایف آئی آریں کاٹ دی ہیں، یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے. دیکھیں دلی کے قریب گڑگاؤں کے علاقے اور اتر پنجاب میں وہ یہاں سے کوئی 150 کلومیٹر دور ہے، اور اس وقت سردیوں کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے اس کو ویسٹرلی ونڈز بلاتے ہیں. ہوا یہاں سے ہندوستان کی طرف چلتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو دیر از نو پاسبل فزیکل وے کہ ہندوستان کی ہوا جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہی ہو. یہ ایک قسم کی وہ ہوتی ہے بات کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پولوشن کافی زیادہ ہے اور اس کو قابو کرنا پڑے گا. رافع صاحب، بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اگرچہ اس گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ سب سے کم ہے. کیا پاکستان اسی طرح سے متاثر ہوتا رہے گا یا ہم کوئی اقدامات کر سکیں گے اس حوالے سے؟ اور پاکستان کا گلوبل وارمنگ کے اندر حصہ بہت چھوٹا ہے. ہم چھوٹے سے ملک ہیں. اس کیا کہتے ہیں فلڈ نے ہمیں معاشی طور پہ بالکل برباد کر دیا. ہمارے پاس اس سے کھڑے ہونے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں ایک آپ کو نہ صرف نیشنل بٹ انٹرنیشنل لیول پہ سوچنا پڑتا ہے. نیشنل لیول پہ یا پاکستانی سطح پہ جو ہمارے مختلف قانون ہیں یا پالیسیز ہیں موسمی تبدیلی کے بارے میں ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور بین الاقوامی سطح پہ ہمیں ایز اے گلوبل ساؤتھ کنٹری یہ جا کے بحث کرنی پڑے گی کہ جو گلوبل نارتھ ممالک ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے ممالک کے لیے ایک فنڈ اکٹھا ہو، لاس اینڈ ڈیمیج کا فنڈ، تاکہ جب اس طرح کے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز پھیلیں گے تو ہمارے پاس کوئی فنڈ کے ایکسیس ہوں گے جو کہ لونز نہیں ہوں گے. تو دس از بیانڈ لونز. یہ گرین ہاؤس گیسز تاریخی طور پہ گلوبل نارتھ کے ممالک نے نکالی ہیں اور ان کے نتیجے جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ والے ملک پاکستان جیسے ملک بھگت رہے ہیں. اچھا رافع صاحب، یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پنجاب حکومت کے 2017 میں اسموگ کمیشن نے 17 سفارشات پیش کی تھی. کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا یا کمیشن نے جو سفارشات پیش کی تھیں وہ اسموگ کی روک تھام کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ بالکل درست ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کی تھی. انہوں نے 18 کے اندر اپنی رپورٹ جمع کی. اس سے بڑھ کے حکومت پنجاب کی ایک پوری اسموگ پالیسی ہے. اگر آپ محکمہ ماحولیات کی ویب سائٹ پہ جائیں تو مختلف ایکشن پلانز بھی آپ کو ملیں گے. پھر سوال اٹھتا ہے ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. اچھا، ان کی جب آپ تفصیل دیکھیں گے اس پر مختلف قسم کی ڈائریکشنز یا ریکمنڈیشنز ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ گاڑیوں میں پیٹرول بہتر کرنا اور گاڑیوں کی جو ایفیشنسی ہے کمبسشن ایفیشنسی اس کو بہتر کرنا. اب دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کافی مشکل اور کافی قیمتی کام ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پاکستان کی جو 5 ریفائنریاں 4 ریفائنریاں رہتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہوگا تاکہ وہ یورو 2 سے یورو 4 یا 5 تک فیول بنا سکیں. یہ جیسے میں نے کہا مہنگا کام ہے اور یہ میرے خیال سے کسی سے ہو نہیں پا رہا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو نظر جو آ رہا ہے وہ ایک قسم کی کارروائی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر سال جب یہ سردی ہوتی ہے تو چند سینکڑوں یہ فارمرز کو کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے کہ جی یہ وہ کھیتوں کو جلا رہے تھے. 3-4 فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں مہینے ڈیڑھ کے لیے، اور پھر باقی ہائی کورٹ یا اخباروں کو کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے اتنا کام کیا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ساری کارروائی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. دیر از نو امپروومنٹ ان ایئر کوالٹی. ایکچولی پچھلے سال اگر آپ دیکھیں اپریل میں پچھلی حکومت نے تو اعلان کر دیا تھا کہ وہ پورے پنجاب کے بھٹوں کو زگ زیگ پہ کنورٹ کر دیا تھا. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا نہیں ہے.
دیکھیں unless we know where air pollution is coming from اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ ٹیسٹنگ تو ہم نے کی نہیں ہے, اور جو ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے نہ میں سمجھتا ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ کوئی سیاسی قوت اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رافع عالم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم بات کریں اسموگ کے روک کی, اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اسموگ سیزن کے دوران بچوں کا دن میں باہر نکلنا ایسے ہی ہے جیسے بچوں نے ایک دن میں 30 سگریٹ پیے ہوں. اسموگ کی شرح کا اندازہ ایئر کوالٹی انڈیکس سے ہوتا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس فضائی آلودگی میں موجود کیمیائی گیسز, کیمیائی اجزاء, مٹی کے ذرات اور نہ نظر آنے والے کیمیائی ذرات کی مقدار ناپنے کا معیار ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے اور ہم اپنی فضا کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں, اس پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ایئر کوالٹی انڈیکس کے معیار کا تعین 2 طریقوں یا پیمانوں سے کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ اس ملک کی ایئر کوالٹی انڈیکس میں PM 2.5 یعنی فضا میں موجود ذرات کی تعداد 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اس ملک نے ایئر کوالٹی انڈیکس کو کون سی اور کتنی درجہ بندیوں میں تقسیم کر رکھا ہے, یعنی فضائی آلودگی کی مقدار کیا ہوگی. پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر AQI 0 اور 50 کے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا کی کوالٹی اچھی ہے. AQI کا 51 سے 100 کے درمیان ہونے کا مطلب ہے کہ ہوا کی کوالٹی درمیانے درجے کی ہے. اگر AQI 101 سے 150 تک ہے تو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے اور حساس طبیعت افراد کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہوا کی کوالٹی اگر 151 سے 200 کے درمیان ہو تو وہ غیر صحت بخش ہو جاتی ہے, جس سے عام لوگوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اگر AQI 201 سے 300 کے درمیان ہو جائے تو فوراً صحت کی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے, جبکہ اگر AQI 301 سے 500 کے بیچ ہو تو عام لوگوں کو صحت کے حوالے سے شدید نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے. لائٹس کے غیر ضروری استعمال پر سخت حکومتی اقدامات کرنے چاہیے. حکومت کو ری سائیکل اور ری یوز کی پالیسی کو فروغ دینا ہوگا. پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی عائد کرنی چاہیے اور اس پر سزا کے لیے فوری طور پر قانون سازی کرنی چاہیے. جنگلات کے کاٹنے اور جلانے پر پابندی ہونی چاہیے. ایئر کنڈیشنرز کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. فیکٹریز سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں کے اثر کو کم کرنے کے لیے فلٹرز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے. شادی بیاہ اور تہواروں پر آتش بازی پر پابندی کے ساتھ ساتھ سزاؤں کو بھی یقینی بنایا جائے. کیمیکل سے بنی اشیاء کے استعمال کو کم کیا جائے, مثلاً خوشبودار روغن کا استعمال کم کیا جائے اور کیمیائی اشیاء کی جگہ آرگینک چیزوں کے استعمال کو ترجیح دی جائے. پودے لگانے کے رجحان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کے لیے ضروری ہے کہ 2017 میں متعارف کرائے جانے والے اسموگ کمیشن کی 17 سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. اسموگ کے خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. زیادہ درخت لگانے سے فضا میں آلودگی کم ہوگی, جس سے اسموگ میں بھی کمی واقع ہوگی. رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین. اسموگ سے بچنے کے لیے بھارت میں ان دنوں ایک ہیلمٹ کی تشہیر کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیلمٹ 80% تک آلودگی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. نئی دلی سرکار اس وقت موسم سرما میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے میں مصروف ہے اور ان اقدامات میں ایک مخصوص قسم کے ہیلمٹ کی تشہیر کی جا رہی ہے جس میں فلٹر اور ایک پنکھا لگا ہوا ہے. اس ہیلمٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 80% آلودگی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسموگ کی وجہ سے دسمبر کے وسط سے فروری تک نئی دلی میں سانس لینا تقریباً محال ہو جاتا ہے, کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے گرد و غبار قریبی ریاستوں میں فصلوں کے گھاس پھوس کو جلانے اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں سردی کی وجہ سے فضا میں رہتا ہے. گھر یا دفتر کے اندر آپ کے پاس ایئر پیوریفائر ہو سکتا ہے, لیکن موٹر سائیکل پر سوار لوگ کسی بھی طرح محفوظ نہیں. لیکن اس مخصوص ہیلمٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آب و ہوا صاف کرنے والے یونٹ کے ساتھ ایک قابل تبدیل فلٹر اور بیٹری سے چلنے والا پنکھا لگا ہے جو 6 گھنٹے چلتا ہے اور مائکرو USB سلاٹ کے ذریعے چارج کیا جا سکتا ہے. بھارت میں اس ہیلمٹ کی فروخت 2019 میں شروع ہوئی تھی اور اس کے ٹیسٹ ایک لیبارٹری نے نئی دلی کی سڑکوں پر کیے, جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ ہیلمٹ 80% سے زائد آلودگی کو صارفین کے نتنوں میں جانے سے روکتا ہے.
भारत की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को सांस लेने के लिए ताज़ा हवा फराहम करता है। ये मखसूस हेलमेट आम हेलमेट की कीमत से तकरीबन 4 गुना ज्यादा महंगा है और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत 12,000 रुपए है। इस हेलमेट का वजन भी 1.5 किलोग्राम है, जो कि डिवाइसेस लगने से ज्यादा भारी हो गया है। लेकिन फाइबर ग्लास की बजाय थर्मोप्लास्टिक मवाद से हल्का वर्जन भी तैयारी के अमल में है, जिससे इसकी लागत में कमी आएगी। वाकई ज़रूरत इजाद की माँ है। स्मॉग से किस किस्म के अमराज जन्म लेते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर सेहत डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्मॉग की आफत एक बार फिर से हम देख रहे हैं सर पर है और लाहौर गुज़श्ता 4 रोज़ से दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। बढ़ती हुई ये आलूदगी कितनी खतरनाक है और ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में होती हैं। अभी आपने जो स्मोक के बारे में आप कर रही हैं, तो स्मोक के लिए भी मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ मतलब ठीक है धुंध पड़ती थी, कोरा जिसको कहते हैं पंजाब के अंदर, ये सीजनल चेंज के साथ आती थी। लेकिन अब ये स्मोक जो कि पोल्यूशन के साथ मिलके, एंड इट वाज फ्रॉम इंडिया, कि इंडियन पंजाब के अंदर चूँकि फसलें जब गंदम की होती हैं तो उसको जलाया जाता है और जब जलाने के बाद ये जाकर उसमें एक ह्यूमिडिटी के साथ मिलती हैं तो एक बाकायदा तौर पे हमारे आसमान के ऊपर ये फिजा कायम करती हैं। एंड हेंस वी आर द नेबरिंग ओवर देयर टू इंडिया। और इसके साथ हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि सेहत के लिए क्या नुकसान होता है, क्या बीमारियां ऐसे होती हैं, स्मॉग हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह? एक तो ओवरऑल जिसके साथ मैं बिल्ड कर रहा था कि ओवरऑल पूरे साल के अंदर जो कि हम पोल्यूशन के साथ शिकार रहते हैं वो भी हमारी सेहत के ऊपर असरार डालते हैं। और मैं आपसे शेयर करूं कि कोविड-19 2019-20 से जब आया और हमने मास्क वास्क इस्तेमाल किया, हमारी एक्टिविटीज़ कम हुई, तो बिलीव इन मी कि एस्थमा और बाकी जो ENT की बीमारियां, गले की, नाक की ये बीमारियां जो थी, ये काफ़ी हद तक नीचे चली गई थी, ड्रास्टिकली ये नीचे चली गई थी। इन बीमारियों के साथ, स्मोक के साथ जो हमारे साथ होता है, वो लोग जो कि चेस्ट के साथ और एस्थमा, पर्टिकुलरली एस्थमा के साथ जो शिकार होते हैं, दे आर बैडली इफेक्टेड। नज़ला ज़ुकाम की बीमारियां, दे आर ऑन द हाई राइज उसके साथ होती। आंखों की बीमारियां, दे आर ऑन द हाई राइज उसके साथ, जो स्मोक की वजह से उनके असरात आते हैं और उसकी बीमारियां आगे आते हैं। इसी तरह से फिर GI, चूँकि ये खुराक के साथ मिलती है, हाथ भी हम गंदे इस्तेमाल करते हैं जो कि स्मोक शुदा होते हैं और हमारे खाने की डाइटी भी चीज़ जो उससे इफ़ेक्ट होती हैं, तो उनके असरात भी आके हमारे फूड पर्टिकुलर्स के साथ आके, फूड आइटम के साथ आके हमारी जो GI, जिसको मैदा और ये सारी बीमारियां समझते हैं, उसके ऊपर जाके भी असरात पड़ते हैं। स्किन की बीमारियां, दीज आर वेरी कॉमन, जो स्मोक की वजह से ये बीमारियां आती हैं। नाउ कमिंग टू कि इससे हमें बचना कैसे चाहिए, बचने की खातिर मैं समझता बचाव हूं की कि तरफ भी हम जब भी कोई जाएंगे, चीज बढ़ती है, लेकिन पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मैं पढ़ रही थी कि जो हामला खवातीन स्मॉग से अफेक्ट होती हैं, उनके बच्चों पर भी इसका इफेक्ट होता है, वो क्या असरात होते हैं? आपने, आई अप्रिशिएट कि आपने इसको मेंशन किया। और मैं अगर आपसे शेयर करूं कि जेनेटिकली अगर हम हिरोशिमा नागासाकी की तरफ भी जाएं, एटमॉस्फेयर, और फिर चिरनोबल के अंदर जो हुआ था, एक जो ब्लास्ट हुआ था एटॉमिक, जो कि देखने को नज़र नहीं आता हमें, लेकिन उनके असरात वहाँ पे हामला और आइंदा नस्लों तक और अभी तक नस्लों के ऊपर उनके असरात हो रहे हैं। और इस स्मोक के साथ जो पहले मैंने आपके साथ की हैं ये सारी बातें, कि ये सारे असरात आते हैं। एंड सर्टनली कि एक माँ, एक प्रेग्नेंट खातून जो है, वो जब इनहेल करती है सारी गंदगी, इनहेल करती है ये सारे जो कि पोल्यूटेड एयर के साथ देखे, एंड उसके साथ प्लेसेंटा और बच्चे के ऊपर उसके असरात जाके होते हैं। बच्चे के असरात के साथ कि हमारी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है, उसकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके सांस के जो निज़ाम है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, कार्डियोवैस्कुलर दिल के अमराज जो उसके साथ इफेक्ट करेगा। तो बच्चे की सेहत भी माँ की सेहत के साथ साथ उसके ऊपर यकीनी तौर पे इसके असरात जो आते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताएगा कि मैं ये भी पढ़ रही थी कि सूखे की बीमारी भी हो सकती है स्मॉग की वजह से, ये क्या है? जी सर्टेनली मैडम, ये तो मतलब ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट इट कि ये जो चीज़ें हैं कि हमारी ग़िज़ा और उसके साथ आके इसका असरात तो बाकायदा तौर पे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका असर आएगा। और सूखे की बीमारी डेफिनेटली इसके साथ होता है, बिल्कुल होता है। और अगर उसके क्रक्स निकालें जो मैंने बीमारियां आपको बताई हैं, इट इज़ वेरी मच ओवर देयर, दैट्स वेरी राइट, बिल्कुल हो सकती है। और प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं? देखें, प्रिवेंशन की खातिर जो है सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ओवरऑल हमें सेहतमंद और एक हाइजीन जो है दैट वी हैव टू फॉलो।
ان پرٹیکولرلی دوز ڈیز کہ جب کہ یہ اسموک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ابھی جیسے بڑھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ لاہور پولیوٹیڈ یا ہمارے دوسرے شہر پولیوٹیڈ ہیں، ان کی ایک بات آ جاتی ہے، لیکن اس اسموک کی خاطر بچنے کے لیے آپ کو کم سے کم اوپن ایئر کے اندر نکلنا چاہیے. ٹرائی ٹو اوائڈ کہ آپ اوپن ایئر کے ساتھ نکلیں، اور سانس لینے کی خاطر اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یو ہیو ٹو یوز دا ماسک. ماسک جو ہے اس کا استعمال ایک انتہائی ضروری ہے اسموک کے دنوں کے اندر، اور پلس گوگلز، جس قسم کی بھی آپ اینک لگانا چاہیں، اگر دھوپ والی نہیں ہے تو 0 کی لگا سکتے ہیں، اور اینک کے ساتھ تاکہ آنکھیں جو ہیں اس کو اس میں سے بچایا جا سکے. کپڑے پورے پہننے چاہیے، ویسے بھی آج کل ڈینگی کا سیزن ہے تو ڈینگی کے پیشنٹس بھی ہیں، کپڑے پورے پہننے چاہیے، کم سے کم اپنے اعضاء جو ہیں دیٹ شوڈ بی ایکسپوز ٹو دی ایٹماسفیئر، اور اس کے اندر جو ہے وہ کم سے کم ان کی جو ہے ایکسپوئر ہونا چاہیے. فل سلیو کے بازو والے جو شرٹس ہیں وہ پہننے چاہیے، اگر کوئی مفلر یوز کیا جا سکتا ہے وہ کریں. اینڈ اف اٹ از پاسبل تو کوئی نہ کوئی کریم یا آئل جو ہے وہ اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ ایکسپوزڈ ایریاز کے اوپر ضرور لگانا چاہیے. سن بلاک لگانا، اینٹی الرجک. I will not advocate. میں یہ پوچھوں کہ سن بلاک لگانا چاہیے کہ آپ مطلب پریونٹیو سن بلاک کی خاطر دیکھیں، سن بلاک تو اس وقت ہے جب کہ سورج ہو. اینڈ جب میں نے یہی کہا کریم لگانے کی خاطر میرے ذہن کے اندر یہی آ رہا تھا سن بلاک، لیکن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسموک. تو اسموک سے بچنے کی خاطر ناٹ اسینشیل، دیکھیں وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ جو ہماری سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے اور جو ہمارے وہاں پہ چیزیں ہیں. اینڈ وین آئی اوور آل اسپیک اباؤٹ اٹ، آئی اسپیک اباؤٹ اٹ ہیو ناٹس کے زیر نظر، مطلب ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کرتا ہوں. اچھی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے مطلب یہ سن بلاکس جو ہے جو کریمز اویلیبل ہیں وہ اچھی والی سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر بلیو ان می کہ آپ سرسوں کا تیل بھی لگا لیں گے، اگر ویزلین بھی لگا لیں گے، دیٹ ول بی ایکولی گڈ ایز فار ایز دا اسموک از کنسرنڈ. لیکن میں زور دینا چاہوں گا کہ ایک فل سلیو کے اپنے جسم کو مطلب پورا رکھنا چاہیے. نمبر 1 تو ویسے کہ گھر سے کوشش کریں نہ نکلے، پرٹیکولرلی صبح کے وقت جب تک کہ یہ کلیئر نہیں ہو جاتا، اور شام کے وقت گھر سے نکلنے کو مطلب اوائڈ کیجیے گا. اور گلاسز جو ہیں یہ یوز کیجیے، وہ 0 کے ہو سکتے ہیں، اگر آپ دھوپ والے چشمہ لگاتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ بچانا انتہائی ضروری ہے. اور اسکول گوئنگ بچوں کے ساتھ لیے رکھیں. اور پھر اگر جو آپ کا اوپن ایریا، جی ڈاکٹر صاحب اسکول گوئنگ بچوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ اس میں یہ تو بچے ہیں یا بڑے ہیں آل دی سیم، کہ بچوں کی خاطر عموماً ہم لوگ مطلب ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تو حکومت سے یہی مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم ان کو آگے کر دینا چاہیے، جو کہ اسموک کا ہیوی ٹائم ہے اس کو ختم ہونے تک ہونا چاہیے. لیکن ایز فار ایز کہ کلاسز کے اندر بچے جاتے ہیں تو وہی حفاظتی تدابیر جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہی بچوں کی خاطر بھی، ریگارڈلیس آف وٹ دا پرسن از، یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، حاملہ خاتون ہے، نہیں ہے، تو یہ تو ساری حفاظتی تدابیر تو مطلب اسٹینڈ ٹرو فار ایوری پرسن جو کہ یہاں پہ اس آلود شدہ مطلب ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام مت ہے کہ کسی کو اگر استھما ہے، اس سے سانس کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ماسک نہیں لگانا، اس سے تو ویسے ہی سانس نہیں آ رہا، ماسک لگا کے تو بالکل ہی سانس نہیں آئے گا. یہ کس حد تک درست ہے؟ اسے کس حد تک کاؤنٹر کریں گے آپ؟ یہ جو کہنا کہ سانس نہیں، اگر ایسا ہو کہ اگر سانس نہیں آتے تو یہ جو سرجریز ہم کرتے ہیں، سرجن لگاتے ہیں یہ ماسک، تو ہم تو غالباً اگر 4-5 گھنٹے کی سرجری کرتے ہیں تو ویسے بے ہوش ہو جانا چاہیے، اور ایک عام آدمی کو بھی یہ ہونا چاہیے. سو دس از ٹوٹلی رانگ کہ ماسک جو ہے یہ خدا نخواستہ کسی کی بھی سانس کو جو ہے وہ روکتا ہے. ہاں یہ ان پرٹیکولرز کو روکتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. ایک ایسما کا پیشنٹ اگر ہے تو اس کو تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ گندی ہوا کے اندر وہ سانس نہ لے، اور اگر وہ ماسک لیتا ہے تو اپنے آپ کو وہ بچائے گا ڈیفینیٹلی. سو میں کیٹیگوریکلی مطلب آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے مت جن کی نہ کوئی مطلب سر ہے نہ پاؤں ہے، ان کے اوپر قطعی طور پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو صاف ستھری ہوا جو ہے اس کو بچانے کے لیے اور اس کے اندر رہنے کی خاطر ماسک از ون آف دا اسینشیل. اگر آپ کا وقت اجازت دے تو میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ مطلب آئی وزٹڈ چائنا اور جاپان، جو کہ ایک ریجنل کوآپریشن کے ساتھ ہوتی ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کو نمائندہ کرتے اور آرتھوپیڈک سرجری کے حوالے سے. تو بلیو ان می کہ وہاں پہ ہم جیسوں کو ہوا ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مری اور بھوربن کی تازہ ہوا ہو.
لیکن وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں بھی پولوشن ہے تو اس کے لیے لوگ نارمل ماسک یوز کر رہے تھے. سو دس از وٹ از دا اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہیلتھ جو کہ لوگوں کے ساتھ وہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جس کو ہم مطلب بڑا صحت افزا مقام سمجھتے ہیں کہ اچھا شہر ہے, وہاں پہ بھی اگر پولوشن دیکھیں, دا ریزن بینگ کہ وہاں جو 7 پہاڑیاں ہیں وہاں پہ ان کو جو کرکس کرتے ہیں اور اس کو جو مطلب توڑا ووڑا جاتا ہے تو اس کے پارٹیکلز آ کے ہوا کو آلودہ کرتے ہیں. تو دس از دا گورنمنٹ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر. لیکن ہمیں مطلب ایک باسی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ضرور اپنی حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ کرنا چاہیے. اور ان حفاظتی اقدامات کے اندر جو مینلی تو یہ ماسک ہے, اٹ از ون آف دا ویری مچ اسینشیل کمپوننٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. حکومت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری انڈیویژول ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کریں. اسی صورت میں ہم اسموگ سے بچ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے یہاں پر ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. لاہور میں اسموگ کیسے عوام کو متاثر کر رہی ہے, اس حوالے سے ہم نے ایک سروے بھی کیا ہے. عوام کا اس پر کیا رد عمل تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کے اپنے پروگرام ایسا کیوں کے ساتھ میں ہوں محمد فیصل. ناظرین, ماحولیاتی آلودگی ایک عالمی مسئلہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا کے تمام ممالک چاہے وہ ترقی یافتہ ہوں, ترقی پذیر ہوں, کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کا شکار ہیں. پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور پنجاب میں لاہور شہر اس وقت ماحولیاتی آلودگی کے نشانے پر ہے. آج ہم آئے ہوئے ہیں لاہور کے علاقے داروغہ والا میں. یہاں پر ہم یہ فیکٹری ایریا ہے, یہاں پہ ہم آ کر لوگوں سے بات چیت کریں گے, دیکھیں گے ان کے کیا مسائل ہیں, اس مٹی کی وجہ سے, گرد و غبار کی وجہ سے وہ کس قسم کے مشکلات کا شکار ہیں. لوگوں سے ملاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ علاقہ سارا کا سارا فیکٹریوں کا علاقہ ہے, فیکٹریوں میں دھوئیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا کس طرح سے آپ کی زندگی متاثر ہے اس کی وجہ سے؟ دھواں تو بہت زیادہ ہے, مگر جو مین بات ہے نا, یہاں پر صبح ہے نا, رات کو اتنا ڈسٹ ہے, دھواں ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہے. اور سڑکوں کا, یہ گٹروں کا آپ دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے, دھواں آپ دیکھیں ذرا, بہت زیادہ, یعنی گلے میں خراش, بیماری, پیٹ درد, شکل بے حال, بہت زیادہ اس میں پرابلم ہے بہت. آپ یہاں کہیں کام کرتے ہیں؟ ہاں جی, فیکٹری مل میں کام کرتے ہیں. مل میں کام کرتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ بتائیے مل میں کیا کام ہوتا ہے؟ مل میں سریا بنتا ہے. سریے کی مل ہے؟ ہاں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ سریا بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ دیکھو جی, فرمانو کوئی اصلہ جات ایسے نہیں ملتے, ٹائر تو سوا یا لکڑ تو سوا انہوں نے کوئی سہولت نہیں ہے. اچھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے مل والوں کو کوئی حکومت کسی طرح سے کوئی چیز ایسی دے کہ ان کو ٹائر جلانے نہ پڑے, دھواں ختم کر دینا, آٹومیٹک ہی ختم کر دیں گے. اچھا, انہوں نے گیس دین, تیل دین, کوئی سہولت دین کام چلاؤ واسطے. اچھا, یہ دیکھیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ دھواں آپ کو نظر آ رہا ہے, اتنا دھواں, مٹی اڑ رہی ہے, اور یہ ساری کی ساری کہیں جا نہیں رہی, یہاں رہ رہی ہے یا پھر آب و ہوا میں شامل ہو رہی ہے. اور بعد میں کیا ہوگا, سردی کے دن آنے والے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فوگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فوگ اور یہ سارا کا سارا دھواں مل کے ایک اسموگ بن جائے گا. اب یہاں پہ فیکٹریز کافی زیادہ ہیں, تو اس سے کیا آپ کو دھواں, مٹی, کیا مسائل ہیں؟ بہت زیادہ دھواں اور مٹی بہت زیادہ ہے. ہماری دکان میں بہت کٹا چڑھا ہوا ہے. یہ گارمنٹ چلتا ہے, یعنی کہ ٹائروں کا سڑا ہوا وہ بہت زیادہ چلتا ہے, اس سے سانس لینے میں بھی اوکھا ہو جاتا ہے. عوام اسموگ سے کتنی متاثر ہو رہی ہے یہ آپ نے دیکھا. اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, آئیے دیکھ. جی عظمیٰ, اس وقت ہمارے ساتھ سیکٹری انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ عثمان علی خان صاحب موجود ہیں اور اسموگ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیں کہ اسموگ کا جو مسئلہ ہے یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کنٹرول روم تو اسٹیبلش کیا ہے, لیکن کیا ایسی تیاریاں کی گئی ہیں کہ اس کے ایفیکٹ کو, امپیکٹ کو کم کیا جا سکے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول روم اسٹیبلش کیا گیا. اس کنٹرول روم میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہے AQI کی لاہور کی, اور وہ 10 لوکیشنز پہ ہو رہی ہے. 3 مانیٹر ورلڈ بینک نے کیلیبریٹ کر کے انسٹال کیے ہیں, 5 مانیٹرز وہ ہیں جو اربن یونٹ نے کیلیبریٹ کر کے انسٹال کیے ہیں, 3 ڈپارٹمنٹ کے اپنے.
سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کرول گھاٹی، راوی ٹول پلازا، UET، فشریز ڈپارٹمنٹ، ٹاؤن ہال، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، یہ تمام ایریاز ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا ریئل ٹائم لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسموگ میں کنٹریبیوٹ کرنے کا، وہ یہ ہے رائس ہارویسٹ میں اسٹبل کو آگ لگائی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اسپارکو کا ریئل ٹائم امیجنگ لے کے اس کو ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر کے ایگزیکٹ لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ہم کنوے کرتے ہیں تھرو ای میل، آٹومیٹڈ ای میل۔ تو ان کے پاس ایگزیکٹ لوکیشنز ہوتی ہیں اپنے ضلع کی جہاں اسٹبل برننگ چل رہی ہے، اور اسٹبل برننگ پہ بورڈ آف ریونیو نے بھی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے جس کے تحت 188 انڈر PPC 188 ایکشن لیا جا سکتا ہے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ، آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ اسٹرکٹ ایکشنز کی ہدایت دی ہیں۔ ہم نے لاہور کے لیے اسپیسیفکلی پہلی دفعہ 9 ڈیڈیکیٹڈ اینٹی اسموگ ٹیمز بنائی ہیں، اور ان کو ایریا جورسڈکشن ڈیفائن کی ہیں کہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور ایک یونیفارم سپریڈ رہ سکے آل اوور لاہور، کہ وہ ایکشن دے سکیں، جس کے نتیجے میں آج تک ہم تقریباً پچھلے 20-25 دنوں میں 450 سے زیادہ فیکٹری لاہور میں سیل کر چکے ہیں۔ پنجاب کے بڑے ڈویژنز فیصل آباد، ملتان، شیخوپورہ، لاہور، پھر اکراس بارڈر بھی لاہور کی طرح اسی طرح ہم نے جو باقی 4 میں نے شہر گنوائے ہیں وہاں بھی ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، اور یہ اسکواڈز جو ہیں یہ ایکشن لیتے ہیں تھرو ایپ جو کہ ڈیولپ کی ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے، اور وہ اسکواڈ کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ آپ کو مانیٹر میں دکھاؤں گا کہ وہ جس طرح اسکواڈ موو کرتا ہے ہمارا کرسر بھی مانیٹر پہ اسی طرح موو کر رہا ہوتا ہے۔ موقع پہ وہ ٹیب یا اسمارٹ فون پہ وہ لاگ ان کرتے ہیں، وہاں پہ ایکشن نوٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ ڈیش بورڈ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو دیر از نو کانسیپٹ آف کہ جی رپورٹ آئے گی کس نے کیا کی ہے، جو موقع پہ موجود ہے اس کی جیو ٹیگنگ ہوگی، وہ موقع پہ موجود ہے تو اپلوڈ ہوگا، ورنہ اپلوڈ ہی نہیں ہوگا۔ اچھا عثمان صاحب، یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو آپ کی ایفرٹ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ کہتے ہیں کنٹرول کر بھی لیا جائے، لیکن بارڈر کی اس سائڈ سے جو ہمارے پاس پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، امرتسر میں آپ کا ڈیش بورڈ دیکھ بھی سکتا ہوں، وہاں پر بہت زیادہ اس ٹائم آگ جل بھی رہی ہے، اور اس سے پھر جو اسموک کا افیکٹ یہاں پر آئے گا، کیا اس کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی بارڈرنگ کنٹری کے ساتھ جو ٹیک اپ کرنے ایشوز، وہ پنجاب گورنمنٹ کے ایمبٹ سے باہر کی بات ہے۔ ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے ایک چیز ضرور ٹیک اپ کی ہے کہ ورلڈ بینک کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ہماری ریکویسٹ پہ ورلڈ بینک نیپال میں فرسٹ ویک آف دسمبر میں ایک ایئر مانیٹرنگ کانفرنس کروا رہے ہیں، اور اس میں کچھ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کیے جائیں گے کہ ایئر کوالٹی کو مانیٹر اور اس کو بہتر کرنے کے لیے 3 کنٹریز کو کیا کیا کرنا ہے۔ ان تینوں کنٹریز جو اس کانفرنس میں حصہ لے رہی ہیں، ایک انڈیا ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک بنگلہ دیش ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اٹس اے اسٹیپ فارورڈ جس میں ایک اس ریجنل ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ ہم میڈیا پہ بارہا دیکھتے ہیں کہ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر نمبر 1 پہ۔ میں رینکنگ کو کنٹیسٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو مانیٹر میں سامنے نظر آئے گا کہ ریئل ٹائم ہم ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ہے دنیا میں، چائنا بھی ہم سے اوپر ہے، امریکہ بھی ہم سے اوپر ہے، انڈیا نمبر 1 پہ ہے، اور ایسے بہت سے ان ویسٹرن ورلڈ کے شہر ہیں جو لاہور سے زیادہ پولوٹیڈ ہیں۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے اینٹی اسموگ اسکواڈز کام کر رہے ہیں، یہ ابھی تو اسموگ کے لیے کام کریں گے، از اٹ پاسبل کہ آپ فار لانگ ٹرم انہی کو یوز کرتے رہیں اور انہیں کچھ انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈز کا نام دے دیا جائے اور یہ ہر اس جگہ پر پہنچیں جہاں پر یہ کسی جگہ پر فصل کو، کوڑے کو آگ لگائی جا رہی ہو، بھٹوں کے معاملات ہوں، یا پھر فیکٹریز کو جہاں پر یہ دھواں نکل رہا ہو، تو مسلسل یہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کہیں پہنچ سکیں؟ دیکھیں، یہ ایک تو انشاءاللہ جو ہم نے ابھی کنٹرول روم اسٹیبلش کیے، یہ تو ایک پرماننٹ فیچر بن گیا اب انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا، اور اسے اور بہتر کیا جائے گا، جس سلسلے میں ہم نے آٹومیشن کے لیے ایک پروجیکٹ بھی PND کو بھجوا رہے ہیں۔ جہاں تک اب سارا سال کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انیشلی یہ جو اینٹی اسموگ اسکواڈز ہیں، یہ اسموگ چونکہ انہی 3 مہینوں میں ہے تو اس لیے یہ اینٹی اسموگ اسکواڈز کے نامنکلیچر سے رول آؤٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن جو میں نے جس طرح بتایا کہ ہماری جو اینٹی اسموگ پالیسی 2022 اب کاؤنسل کے ایجنڈے میں موجود ہے اس وقت، جیسے وہ اپروو ہوگی ان کی پرماننس کا ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میکنزم بنا لیں۔ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا۔ اسموگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے مزید آگاہی دینے کے لیے آپ لوگوں کو ہماری کورسپونڈنٹ آمنہ نے بات کی ہے پنجاب یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی جیو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد سے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس میں ہمارا کوئلہ ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہم جلاتے ہیں وہ ہوا کے اندر ساری گیسز جاتی ہیں اور ان سے یہ اسموگ پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، فیکٹریز ہیں، دھواں چھوڑنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سارے اس کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس کے اندر کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی تھیں، تو ابھی یہ اسموک کیوں ہوئی؟ تو اس میں سردیوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مالیکولز قریب آتے ہیں اور ان کے اندر کنڈنسیشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہوا کے اندر جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ زہریلی مادے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر ہم صبح کے وقت نکلیں یا شام کے ٹائم پہ نکلیں تو جب ہم وہ سانس لیتے ہیں تو وہ سانس کے ساتھ ہمارے اندر، ہمارے پھیپھڑوں میں وہ زہریلی گیس کے مادے بھی چلے جاتے ہیں، جس سے ہماری آنکھوں میں جلن ہے، سٹومک کا پرابلم ہے، گلے کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اسموک کی وجہ سے، اور یہ اس کا سبب بنتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ اقدامات ہوں گے تو یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ کیوں کہ اگر ونڈ ڈائریکشن ہماری طرف ہے تو انڈیا کے اندر اگر وہ کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں تو وہ سارا دھواں، وہ سارا سموک ہمارے بارڈر کراس کر گیا۔ تو یہ ایک لوکل لیول کا یہ کام نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول۔ اسی لیے IPCC نے یہ کہا ہے، ابھی بھی یہ ایجپٹ میں نومبر میں کانفرنس ہو رہی ہے 27 COP، کہ اس کے اندر بھی کہ ٹیمپریچر کو کم سے کم کرنے کے لیے پوری دنیا اقدامات کرے۔ ہمارے ہاں اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگ تو کر لیتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے۔ شارٹ ٹرم پلان اور لانگ ٹرم پلان کیا ہونا چاہیے؟ شارٹ ٹرم میں ہم نے کہا جی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چلان کر دیں گے، ہم چلان تو کر دیں گے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں کرتے لانگ ٹرم میں کہ وہ گاڑیاں جب تک ٹھیک نہ ہوں وہ سڑک پر نہ آئیں۔ نمبر 2، فیکٹریاں، ہماری فیکٹریوں میں سکربرز لگنے چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کو ہم اپنائیں، کوئلہ ہم اچھی کوالٹی کا یوز کریں، یا کوئلے سے جو سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے اس کو انٹریپ کریں۔ اسی طرح بھٹوں کا ہے، بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی آئی ہے، حکا ٹیکنالوجی ہے، تو یہ نئی ٹیکنالوجی کو بھٹوں کے اندر لائیں، جس سے جو کالا دھواں، بلیک کاربن جو ایٹماسفیئر میں جاتی ہے، جو بہت خطرناک ہے، جس سے TB اور یہ ساری لنگس کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ رکنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوڑا کرکٹ اور کھیتوں کو آگ نہیں لگانی چاہیے، اس سے جو پولوشن پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ UK میں پورے اسموگ یہ 1850s کے قریب جب کوئلے کا اس میں تھا تو UK میں بہت زیادہ یہ اسموک کا پرابلم ہوا، اور اس نے اس کے اوپر اسی طرح قابو پایا کہ اس نے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے کم سے کم جو ہے وہ فوسل فیولز کو یوز کیا اور ایٹماسفیئر میں لے کے گئے۔ اسی طرح انہوں نے وہ فیکٹریاں لگائیں جو کم سے کم انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں اور کم سے کم جو ہے وہ دھواں ایٹماسفیئر میں چھوڑیں۔ چائنا میں یہ پرابلم آیا، چائنا میں انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا، اور انہوں نے یہ کیا کہ چائنا میں ورٹیکل بلڈنگز جو بنائی، ہر بلڈنگ کے ساتھ انہوں نے یہ گرین بلڈنگ کا کنسیپٹ، انہوں نے گملے اور گرینری، ہر بلڈنگ کے کوئی 50 فلور ہیں تو 50 فلور کے اوپر انہوں نے وہ سارے گرینری لگائی، اور اس کے اوپر جیسے ہم نے ایک بڑا آپ کو میں دے رہا ہوں کہ میٹرو ہے ہمارے پاس لاہور میں، اورنج ٹرین ہے، اس کے جتنے پلرز ہیں وہ سیمنٹڈ بنے ہوئے ہیں، ہم نے چند ایک جگہ پہ گملے تھوڑے لگا لی، ہم صرف ان کے ساتھ ورٹیکل اگر پلانٹیشن کر دیں اور ہر پلر ہمارا گرین ہو تو وہ جتنی سڑک کے اوپر آلودگی ہے فضائی ان کو جذب کرے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کریں گے۔ تو یہ چیزیں PHA کو کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اب جرمنی ہے، جرمنی نے اس کے اوپر زیرو کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن کے اوپر سیمنٹ کے پلانٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان میں ہماری جتنی سیمنٹ فیکٹری ہیں ساری پولوشن پیدا کر رہی ہیں۔ ہم نے یہ چنگچی رکشا کو 1 گھنٹہ چلا کر اور 5 نئی گاڑیاں جو کہ 2020-21 ماڈل کی تھیں،
उनको चलाया और उन दोनों सेटअप का हमने एयर मॉनिटरिंग की पोल्यूशन पे कि कौन ज़्यादा, तो हमने ये देखा कि 1 चिंची रशा 5 कारों के बराबर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये अब आप हिसाब लगा लें कि हमने इन चीज़ों को किस तरीके से रिकवर करना है और गवर्नमेंट ने क्या प्लान करना है। डॉक्टर साजिद रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने कोशिश की आज के इस अहम प्रोग्राम में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दे सके। इसमें कोई शक नहीं है कि स्मॉग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है, हुकूमत को इस हवाले से इक़दामात करने चाहिए, लेकिन अवाम की भी जिम्मेदारी है। और आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे मेरे लेफ़्ट साइड पर इस पौधे को देख कर के मैंने ये पौधा क्यों रखा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पौधे को कहते हैं स्नेक प्लांट। यानी ये जो प्लांट है इसके बारे में अगर आप इसके फ़वाइद को पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इंतहाई सस्ता पौधा है, सिर्फ 200 रुपये में आपको ये पौधा किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। और अगर इस पौधे को आप अपने बेडरूम में रखें, अपने लाउंज में रखें, तो इस पौधे में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये रात के वक्त सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ज़रूरत से ज़्यादा जज़्ब कर सकता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अगर आप इसे पानी दे दें तो वो काफ़ी रहेगा। सिर्फ इस पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की सी नम रहनी चाहिए, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके घर के अंदर की हवा को बहुत ज़्यादा साफ़ रखेगा। और ख़ास तौर पर स्मॉग के दिनों में वो लोग जिन्हें सांस के मसाइल हैं उनके लिए ये पौधा बहुत ही मुफीद है। तो ज़रूर अपने घर में ये पौधा लाएं, अपने लाउंज में रखें, अपने बेडरूम में रखें, ताकि आप स्मॉग के दिनों में साफ़ हवा हासिल कर सके, क्योंकि ख़ास तौर पर ये पौधा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रात के वक्त में प्रोड्यूस करता है। तो हमने कोशिश की कि आज के इस अहम प्रोग्राम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाह कर सके। तो यकीनन हुकूमती इक़दामात के साथ साथ हमारी अपनी एफ़र्ट भी इस मामले में बहुत ज़रूरी है, और मुझे यकीन है कि आप ये एफ़र्ट अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।